नाज़रीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाज़रीन, नवाज शरीफ की वापसी के लिए टिकट जो है वो बुक करा ली गई है। लैंडिंग का शेड्यूल और दीगर तफसीलात भी सामने आ गई हैं। 21 अक्टूबर को 6:25 पर लाहौर पहुंचेंगे और नवाज शरीफ की वापसी से कबल जलसों का आगाज़ भी कर दिया गया है और पहला जलसा जो है वो शादरा में किया गया है, जिसको लीड कर रही थी मरियम नवाज साहिबा, जो कि पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। शादरा के जलसे के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं। जो पीटीआई है उसकी तरफ से भी तनकीद का निशाना बनाया गया है, लेकिन साथ ही साथ जो नवाज मुस्लिम लीग नून का जलसा है उसको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना भी है कि ये जलसा इतना बड़ा क्यों नहीं था, क्योंकि 7 बड़े जलसे करने का कहा गया था। जब से नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान हुआ था तो उसके बाद से कहा गया था कि 7 जलसे जो हैं वो बड़े पैमाने पर किए जाएंगे। तो पहला जलसा जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो फ्लॉप हो गया है। क्यों कहा जा रहा है और ऐसे वक्त में कि जब पार्टी की सर्वाइवल की जंग है तो ये लोग क्यों नहीं इकट्ठे कर पा रहे, इसकी वजूहात का अहाता करेंगे। साथ ही हम नाज़रीन डिस्कस करेंगे, मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन मसला नहीं, देखना है कि मुल्क को कैसे बरकरार रखा जाए। ये इस तरह की स्टेटमेंट पहली बार नहीं दे रहे मौलाना फजल रहमान साहब, ये पहले भी इलेक्शन के मुखालिफ रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं चाहते अब ऐसे टाइम में जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाकायदा ऐलान कर दिया गया है, डेट अनाउंस कर दी गई है, तो ऐसे में भी मौलाना फजल रहमान साहब क्यों नहीं चाह रहे कि इलेक्शंस हो, इस पर बात करेंगे। साथ ही जो साइफर केस की अपडेट है वो भी आ चुकी है और साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया गया है, यानी उनको कसूरवार ठहरा दिया गया है और असद उमर साहब को इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया है। इससे मुतालिक बात करेंगे। साथ जो चेयरमैन पीटीआई की अहलियां हैं उनकी तरफ से भी कुछ खदशात का इजहार किया गया है। खान साहब के जेल में कुछ खाने में उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। उज़मा कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। बुखारी साहब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, नवाज शरीफ की वापसी की डेट तो फिक्स हो गई हुई है, 6:25 का वक्त भी आ गया हुआ है, तो यानी अब इसमें कोई डाउट नहीं रह गया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आ जाएंगे, या कोई ये भी डाउट है? मेरे ख्याल से जो इबहाम था इसके हवाले से उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई है पार्टी की तरफ से भी, और जो हल्के जो हैं बहुत करीब हैं नवाज शरीफ साहब के उनकी तरफ से भी। तो ये तो अब कुछ यकीन के करीब होता जा रहा है कि वो यकीनी तौर पे 16 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। 21 अक्टूबर सॉरी 21 अक्टूबर को जो उनके आने के रास्ते में रुकावटें थी, जिसकी बात हमने अपने प्रोग्राम में पहले भी की, वो भी मौजूद हैं। उनका क्या तरीका एक कार निकला है, कैसे लीगल तरीके से वो बेल आउट हो के जलसागाह में पहुँचेंगे, ये सारा कुछ अभी देखना बाकी है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो जब होने पर आ जाती हैं तो इस स्पीड से होती हैं कि आदमी समझने के लिए भी उसको वक्त दरकार होता है, दंग रह जाता है। हैविंग सेड दैट, अब आ जाइए जनाब कि उनका आना तो ठहर गया है कि वो तो आ रहे हैं वापस, और बाकायदा अब तो शेड्यूल भी बता दिया, किस फ्लाइट से आ रहे हैं ये भी बता दिया, दुबई से कब चलेंगे, कितने बजकर कितने मिनट पे पहुंचेंगे, वो यहाँ तक आ गया है। अब उनकी आमद के लिए थोड़ा सा अपने पार्टी के वर्कर्स को, पार्टी के सपोर्टर्स को मोबिलाइज करने का मरहला दरपेश होता है हमेशा। उसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने ऐलान किया था कि वो 7 जलसे करेंगे बड़े उनके आने से पहले, ताकि लोगों को मोटिवेट किया जा सके, उनको मोबिलाइज किया जा सके। उस सिलसिले का जो पहला जलसा है वो कल हुआ है शाहदरा में। आप स्माइल कर रहे हैं? मैं उस पर स्माइल इसलिए कर रहा हूँ कि जो तवक्कात थी उस जलसे की, न सिर्फ मेरी बल्कि पार्टी की, और जो भी हम कोई थोड़ी बहुत हमदर्दी रखते हैं उनकी, कि ये एक इम्प्रेसिव शो होगा। लेकिन ये बावजूद जो है एक इम्प्रेसिव शो नहीं बन पाया। उसकी कुछ तो अंदरूनी वजूहात हैं और कुछ जो है वो बज़ाहिर जो है वो नज़र आ रही हैं। अंदरूनी वजूहात में ये बज़ाहिर डिस्कस कर लें। हाँ, बज़ाहिर ये है कि वहाँ ये जलसा करवाया था रियाज मलिक साहब हैं, जो NA 23 से मुस्लिम लीग नून 123 से जो कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नवाज के। उनके नीचे 2 MPAs हैं, एक समीउल्लाह साहब हैं और दूसरे गजाली भट्ट साहब हैं। ये दोनों ही MPs जो हैं कल के जलसे में तशरीफ़ नहीं लाए थे। इसका मतलब ये हुआ कि न सिर्फ वो नहीं आए बल्कि उनके हलकों से जिन लोगों ने आना था वो भी नहीं आए होंगे ना, क्योंकि जब लीडर नहीं जाता है तो फिर वर्कर्स तो नहीं जाते हैं। और दूसरी इसकी वजह जो है वो ये है कि ये कैंपेन जो है ये हमेशा से हमजा शहबाज साहब चलाया करते थे। आपको याद है ना, मरियम नवाज तो पहले वालिद के साथ बाहर होती थी, फिर वो जेल में रहीं कुछ अरसा,
تو یہ سارا کچھ اہتمام جو ہے وہ حمزہ شہباز کرتے تھے. وہ بھی کل کے جلسے میں بھی نہیں تھے, اور لگتا یہ ہے کہ اسی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے کوئی ایکٹیو رول نہیں ادا کیا, جلسہ جو ہے ان توقعات پر پورا نہیں اتر سکا. یہ تو ہیں اس کی بظاہر وجوہات. اب اندرونی اب وجوہات ذرا اندرونی وجوہات کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیے, جلسہ عوام تک جلسہ کیا کیوں جاتا ہے؟ جلسہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ پارٹی کا جو پیغام ہے, جو میسج ہے, جو بیانیہ ہے, اس کو عوام الناس تک لے کے جایا جائے. ٹھیک. اور اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ یا تو عوام خود سے آئیں, اور یا پھر جو سٹیک ہولڈر ہیں, یعنی جنہوں نے ٹکٹ لینی ہے, جو امیدوار ہیں, وہ اپنے لوگوں کو اپنے حلقوں سے لے کے آئیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ کل دونوں ہی کام نہیں ہوئے. نہ عوام آئی, نہ سٹیک ہولڈرز, نہ عوام بذات خود آئے, نہ سارے سٹیک ہولڈر لوگوں کو لے کے آئے. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی, جس کو اب تو پی ڈی ایم کی پارٹیاں بھی کہتی ہیں کہ یہ نواز حکومت تھی, ہماری کم تھی, ان کی زیادہ تھی, وہ جو اس کی ناکامی ہے یا اس کے دور میں جو مشکلات عوام کی بڑی ہیں, کارکردگی کہہ سکتے ہیں, یہ جس کو کارکردگی کہہ سکتے ہیں, یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے لوگوں کے رسپانس کے حوالے سے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اب بجائے اس کے یہ کہنے کہ ہم نے 16 ماہ میں کیا کیا ہے, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 2013 سے لے کے 2017 تک کی جو حکومت تھی وہ بہت آئیڈیل تھی جی, کمال کی حکومت تھی جی. وہ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس بیچنے کے لیے کوئی پرفارمنس کے اعتبار سے کوئی ایجنڈا نہ ہو. یہ بھی ہو گیا جناب. اب آ جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان جو ہے اس حوالے سے, وہ کہتے ہیں کہ جی اب لوگ جو ہیں نئے پاکستان کی بات نہیں کر رہے, وہ تو 2017 والے پاکستان کی بات کر رہے ہیں, اور اسی لیے ان کو یاد بھی اس وقت کی لیڈرشپ کی آ رہی ہے. اچھا. ٹو جسٹیفائی کہ لوگ جو ہیں وہ اب توقع کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے, اور پھر اس کے بعد یعنی اب نواز شریف ورسز شہباز شریف کارکردگی کا مقابلہ ہو رہا ہے. آلموسٹ یہی ہے. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پارٹی کے اندر دھڑے بندیاں ہوتی ہیں نا, یہ ہوتی ہیں ہمیشہ, جیسا میں نے اوپر کہا آپ سے کہ وہ 2 ایم پیز نہیں آئے, اور مگر یہ فیصلہ کن کردار نہیں ادا کرتی اس لحاظ سے کہ پارٹی کی پاپولیرٹی کیا ہے, پارٹی میں کتنے لوگوں کی پذیرائی اس کو حاصل ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں فیصل آباد کی. فیصل آباد میں چودھری شیر علی اور رانا ثناء اللہ کے درمیان پرانی مخاصمت ہے, کئی دہائیوں پر محیط ہے وہ, لیکن اس کے باوجود نون لیگ جو ہے وہ ہمیشہ سے فیصل آباد میں لیڈ کرتی ہے, اور ابھی بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کا ایک سٹرانگ ہولڈ ہے. تو اس لیے اس سے تو فرق نہیں پڑتا, لیکن کچھ فیصلے ایسے ضرور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑی بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے لاہور کے حوالے سے سعد رفیق صاحب جو ہیں, وہ ان کی بیس لاہور ہے, ان کا سارا حلقہ احباب لاہور ہے, ان کا حلقہ انتخاب لاہور ہے. بڑے سٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں یہاں پر. انہوں نے, آپ نے ڈیوٹی لگا دی اس کی راولپنڈی میں لوگوں کو موبلائز کرنے کی. اس طرح کے بہت سارے اور بھی فیصلے ہوئے. اس کی کیا ریزن ہے؟ اب کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیجئے, جو میں نے کہا نا کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ دھڑے بندیاں ہوتی ہیں, پارٹی کے اندر کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں, یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس کا شاخسانہ ہے. اب آ جائیے جناب, آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں, بخاری صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیں ابھی آپ نے بات کی کہ سیاسی جماعتوں میں دھڑے بازی ہوتی ہے, سمجھ آتی ہے, لیکن یہی جمہوریت کا حسن بھی ہے. لیکن ایسے وقت میں جب پارٹی کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے, ایسے میں جب دھڑے بازی آئے گی تو یہی جو ڈویژن ہے وہ جلسوں میں, اور پھر جو کارکنان کا جو جذبہ ہے اس میں, اور پھر کارکنوں کو متحرک کرنے میں, اور پھر بعد میں ووٹوں میں بھی ٹرانسلیٹ ہوگا, تو پھر یہ ڈویژن کی کیا صورتحال؟ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, لیکن اس کو پھر اسی پیمانے پر پرکھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر کی دھڑے بندیاں ضروری نہیں ہوتا کہ ووٹ میں ریفلیکٹ کریں, کیونکہ جو کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ تو الٹیمیٹلی پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ نے اوکے کرنے ہیں. اپنی مرضی سے تو ٹکٹ لے کے کوئی لڑنے نہیں چلا جائے گا, اور جس بھی کینڈیڈیٹ کے پیچھے پوری لیڈرشپ کھڑی ہوتی ہے, اور خاص طور سے وہ پارٹیاں جو پرسنالٹی کلٹ پہ چلتی ہیں, جس طریقے سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ ذوالفقار علی بھٹو کلٹ تھا, پھر بے نظیر بھٹو تھا, اب بلاول بھٹو ہے. اسی طریقے سے نون لیگ میں بھی پہلے نواز شریف صاحب تھے, پھر شہباز شریف صاحب نے بننے کی کوشش کی, پھر خواہش یہ ہے نواز شریف صاحب کی کہ اب بیٹی بن جائے ان کی مریم نواز. تو یہ لگا رہتا ہے, یہ ساری اندر کی پارٹی کی جو ifs اینڈ بٹس ہے نا, وہ ووٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہوتے, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے لاسٹ منٹ کے اوپر مینیج کر لیا جاتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے واپسی کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں کیا وہ دور ہو گئی ہیں, کیا وہ دور ہونے کی گارنٹی دے دی گئی ہے. میں ایسے 2 طریقے سے پرکھتا ہوں. ایک تو یہ
کہ نواز شریف صاحب واپس آنے سے پہلے کہاں کہاں رک رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، اور جہاں جہاں وہ رک رہے ہیں وہ پاکستان کے بہت درینہ دوست ہیں، ان کی بات یہاں سنی جاتی ہے. یہ ماضی میں بھی ثابت ہو چکا ہے اور اب بھی اس کو مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان کے یہ جو دوست ہیں، چاہے وہ سعودی عربیہ ہے، چاہے وہ یو اے ای ہے، چاہے وہ قطر ہے اور چاہے وہ چائنا ہے، وہ لوگ یقینی طور پر کچھ نہ کچھ گارنٹرز کا رول ضرور ادا کریں گے کہ واپسی پر بجائے اس کے کہ نواز شریف صاحب سیدھے جیل جائیں، کوئی نہ کوئی لیگل راستہ نکالنا ہوگا. میں اس بات پہ مطمئن ہوں، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اگر اس طرح کا کوئی راستہ نہیں نکلا ہے تو پھر نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے. اچھا، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جلسوں سے آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو ووٹر ہے وہ اس دن ووٹ سیاسی جلسے جو ہوتے ہیں جس میں درابندیاں ہوتی ہیں، اس میں کسی ایک حلقے میں جلسے کی کامیابی یا ناکامی اس بات کا ثبوت نہیں ہوتی کہ الیکشن میں وہاں ووٹ نہیں پڑیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو بخاری صاحب، جو ابھی جلسے میں جو لوگ لانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی سٹیک ہولڈرز کی بات کر لیتے ہیں، ہر ایک کے ذمہ جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے کہ آپ نے اتنے بندے جو ہے وہ لے کر آنے ہیں، اتنے افراد آپ نے اکٹھے کرنے ہیں، اور اس کے لیے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں، جو ایپس لانچ کی جا رہی ہیں اور جو انتظامات کیے جا رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ دیکھیے، مجھے بہت حیرت ہوئی ہے یہ ساری باتیں سن کے، جب مجھے پتہ چلا کہ اس طریقے سے انعامات دیے جائیں گے، اس طریقے سے ایک ایپ پر گنتی لگائی جائے گی، اس طریقے سے لوگ جو ہیں ان کو اپنی ذاتی گاڑیوں میں آنے سے منع کیا جائے گا اور توقع کی جائے گی کہ وہ مزدہ ڈالوں کے اوپر آئیں. یہ سارے اقدامات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ میں آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں. جو بینظیر بھٹو کے جلسے تھے، جو پی ٹی آئی کے چیف کے جلسے تھے شروع کے، اس میں تو اس طرح کی کوئی قدغن نہیں ہوتی تھی. تو یہ قدغن لگانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے، جیسے ہم پروگرام سے پہلے بات بھی کر رہے تھے، کہ جب لوکل پاپولیشن جلسہ کا رخ نہیں کرتی یا کم تعداد میں کرتے ہیں تو پھر پارٹیاں دوسرے علاقوں سے لوگوں کو لے کے آتی ہیں، کیونکہ یعنی نون لیگ کے امیدوار یا ایم این اے ایم پی صرف یہاں تو نہیں ہے نا، سارے پاکستان میں بیسڈ ہے، خاص طور سے پنجاب کے ہر کونے میں ہے. تو جب وہ باہر سے لوگ لے کے آتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ جلسہ گاہ میں جانے کے بجائے شہر دیکھتے ہیں، گھومنے نکل جاتے ہیں، بتیاں دیکھنے نکل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمے نہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی ہے، اس طرح کی آفرز کیوں کی جا رہی ہیں، یہ میری کمپریہنشن سے باہر کی بات ہے. جو لوگ کر رہے ہیں وہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں، ان چیزوں سے ایک عام آدمی کیا سمجھے گا، وہ کافی عجیب و غریب صورتحال ہے. میں اس سے زیادہ کامنٹ کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ نواز شریف کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے، اس کی اپنی ایک سپورٹ ہے، جو جب کبھی بھی نواز شریف صاحب باہر نکلے، چاہے انہیں عدالت نے نکالا ہو ڈسکوالیفائی کر کے، چاہے انہیں آپ نے صدارت سے محروم کیا ہو، جتنی دیر بھی وہ پاکستان میں رہے تھے، جہاں جہاں بھی انہوں نے جلسہ کیا، آپ کو یاد ہوگا جی ٹی روڈ کے اوپر جو وہ جلوس لے کے نکلے تھے، جلسوں میں پذیرائی تھی، ان کے جلسوں میں لوگ آئے تھے. شاہدرہ کا جلسہ مجھے یاد ہے، بہت بڑا جلسہ تھا. تو اب یہ لیکن 13 جولائی والی ایگزامپل بھی ہمارے سامنے، ہاں وہ بھی ہمارے سامنے، کہ لوگ ادھر ادھر گھومتے رہتے میرے سامنے 20 جولائی کی بھی مثال ہے، جب 20 کانسٹیٹوئنسیز میں ضمنی انتخاب ہوا تھا تو 15 میں پی ٹی آئی جیت گئی تھی، وہ مجھے یاد ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دس، میرا خیال یہ ہے کہ یہ امتحان ہوگا the day he lands. اس کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ جو پارٹی کا ورکر ہے، جو پارٹی کا ڈیڈیکیٹڈ یعنی سپورٹر ہے، وہ کہاں کھڑا ہے. تو اس سے پہلے ہم صرف یہ اس طرح کی اسپیکولیشن تو ضرور کر سکتے ہیں، لیکن لٹمس ٹیسٹ وہی ہوگا جب وہ اقبال پارک پہنچیں گے اور جلسے سے خطاب کریں گے، لگ پتہ جائے گا کتنے لوگ وہاں. ٹھیک ہے، بریک پہ جانے سے پہلے ایک لاسٹ کوسچن میرا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اس جلسے کو فلاپ جلسہ کہہ رہی ہے. بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں مریم بی بی آئندہ تنگ گلیوں میں ہی جلسیاں کیا کریں گی. دیکھیں، میں اس سے لاسٹ والے جملے سے تو اتفاق نہیں کرتا، لیکن ہم نے خود بھی کرٹیسائز کیا ہے. ابھی ہم نے جتنی گفتگو کی ہے بتایا کہ وہ جلسہ کامیاب جلسہ نہیں ہے. تو اس حد تک تو بیرسٹر سیف صاحب ضرور ٹھیک ہوں گے، لیکن یہ کہ ان کے جلسوں میں کبھی کوئی آئے گا نہیں اور وہ جلسیاں ہوں گی، اس سے میں اتفاق نہیں کرتا. میں نے جیسا کہا، ہم اپنے ناظرین سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ بھی ویٹ اینڈ سی، لیٹ دی جنٹلمین ریٹرن اینڈ دین لیٹ اس گیج کہ کیا صورت ہے. جسٹ ویٹ اینڈ واچ. رائٹ ناظرین، بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو اہم اسٹیٹمنٹ ہے اس پر بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। मौलाना फजल रहमान साहब ने साहिवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान में उन्होंने बड़ा अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन मसला नहीं, देखना यह है कि मुल्क को कैसे बरकरार रखना है। साथ ही उन्होंने जो पीटीआई पर बहुत ज़्यादा तनकीद की है, उन्होंने कहा कि जब तक पीटीआई के आने की बातें होंगी दोस्त मुल्क मदद को नहीं आएंगे। ये बहुत अहम स्टेटमेंट्स हैं। बुखारी साहब, सबसे पहले तो ये कि ये पहली बार नहीं है जो मौलाना फजल रहमान साहब इलेक्शन की मुखालिफत कर रहे हैं। उनको ये है कि मुल्क सेटल हो जाए, मुल्क जो है वो उसमें मईशत बेहतरी की तरफ आ जाए तो फिर उसके बाद इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन इस वक्त जब इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं और सभी पार्टियां भी मुत्तफिक हैं कि 90 रोज़ में इलेक्शंस होने चाहिए, तो ऐसे में जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो क्यों नहीं चाहते कि इलेक्शंस हो? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ज़रा हम गेज कर लेते हैं कि वो पीटीआई को और इमरान खान को क्यों निशाना बनाए हुए हैं। तो जवाब सीधा सा है, पूरे हुकूमत से पहले जो उनकी इंतखाबी मुहिम थी, जो हुकूमत के पौने 4 साल हैं, और हुकूमत से निकलने के बाद पीटीआई के चीफ ने भी मौलाना फजल रहमान को निशाना बनाए रखा है। किस किस नाम से वो पुकारते थे मैं दोहराना भी नहीं चाहता हूँ, बिकॉज वो ठीक नहीं है। तो एक तो उनका नेचुरल रिएक्शन है कि नाउ दैट द एनिमी इज़ इन ट्रबल, तो उसको और ज़्यादा थोड़ा सा प्रेस करना चाहिए। सो मुझे लॉजिक तो समझ में आती है कि क्यों वो, लेकिन जो इलेक्शन के हवाले से मौलाना का स्टांस है उसके लिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। वो तो ज़िद है ना खान साहब की कि 90 दिन में होने हैं। आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट भी हमारी बादशाह रही है कि 90 दिन की बजाय 150 दिन गुजर गए थे, वो फिर भी कह रहे थे 90 दिन में इलेक्शन कराएं। याद है ना आपको? बिल्कुल याद है। 14 मई इसी तरीके से 90 दिन तो अब ऑलमोस्ट होने वाले हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि 90 दिन में कराएं इलेक्शन। मुझे इनकी लॉजिक समझ में नहीं आती कि ग्राउंड रियलिटीज़ तो अपने सामने रखें खुदा के लिए। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, उसने ग्राउंड रियलिटीज़ बता दी थी तब भी, और अब भी बता दी हैं कि ये मुश्किलात हैं। आप बैठ के सारे सियासतदान फैसला करते हैं पार्लियामेंट के अंदर कि जनाब ये नए सेंसस के ऊपर इलेक्शन होंगे, तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट कौन, किसका अब्बा पूरा करेगा? जाहिर है वो रिक्वायरमेंट होनी है, उसके लिए कौन हल्का बंदियाँ बननी है, उसके लिए वोटर लिस्ट अपडेट होनी है वगैरह वगैरह, और उसके लिए एक मुद्दत तय है आइन में कि इतने दिन लगेंगे, 120 दिन, और उसके बाद 54 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे। एक प्रोसीजर लेट डाउन है, लिहाजा उसके ऊपर इतना कंट्रोवर्शियल उसको बना दिया गया। लेकिन फिर अब लाहौर हाई कोर्ट में भी तो चैलेंज कर दिया गया है। वो तो अदालती प्रोसेस तो चलता रहता है ना, इसका फैसला आएगा, उसके खिलाफ अपील हो जाएगी, तो ये तो अमल चलता रहता है। दूसरी बात ये है कि मौलाना चाहते क्या है? मौलाना फजल रहमान साहब ये चाहते हैं कि जो केसेस हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, जिनके शवाहद मौजूद हैं, जिनके सबूत मौजूद हैं, जिनके ख़िलाफ़ लोगों ने बयानात दिए हैं, गवाहान मौजूद हैं, उनके फ़ैसले क्यों नहीं करती अदालतें? यानी इनबिल्ट मुतालबा उनका ये है कि फौरी तौर पर इन मुकदमात के फ़ैसले होने चाहिए जिनके मुतल्लक मवाद मौजूद है। अब उसमें साइफर केस है, उसमें फॉरेन फंडिंग केस है, उसमें तोशाखाना केस है, उसमें टेरन खान केस है, उसमें बहुत सारे। तो सब में प्रोसीडिंग्स तो हो रही हैं। वो आप प्रोसीडिंग्स तो हो रही हैं, लेकिन डिले क्यों हो रहा है? आप देखिए, 8 साल लगने चाहिए थे फॉरेन फंडिंग को तय होते हुए, या महीनों लगने चाहिए थे तोशाखाना को, और ख़ास तौर से वो केसेस जो ओपन एंड शट केसेस हैं। लेकिन उस दौरान में तो खान साहब की अपनी हुकूमत थी ना। करेक्ट। इसके बाद देखें, उसके बाद की बात कर लेना, तो अदालतों के पास तो बड़ा वक्त था, लेकिन चूँकि अदलिया उस वक्त की जो है वो कंप्रोमाइज़ थी, वो बंदियाली अदलिया थी, वो इंसाफ़ी अदलिया थी, वो यूथिया अदलिया थी। ये सब कुछ आप टाइटल जो है यूज़ कर सकते हैं उनके लिए। किस तरह की अदालतों ने फैसिलिटेशन की और सहूलतकारी की है, उसकी कोई मिसाल दुनिया की तारीख़ में नहीं मिलती। पाकिस्तान की तो तारीख़ का हवाला छोड़ दें। हैविंग सेड दैट, वो मौलाना फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि भाई बुरे को उसके घर तक पहुँचाएँ। अगर ये जराइम उन्होंने किए हुए हैं तो उनकी सज़ाएँ उनको मिलनी चाहिए। और दूसरा, वो बहुत ही कन्विक्शन के साथ ये कहते हैं कि जब तक आप अदालतों के ज़रिए, अदालती फ़ैसलों के ज़रिए, अवाम की यानी ख्वाहिशों के ज़रिए, और यानी जो प्रोपेगेंडा सेल्स हैं, सोशल मीडिया है, उसके ज़रिए पीटीआई की वापसी की और पीटीआई की लीडरशिप की वापसी की बातें करते रहेंगे, तो जो दोस्त ममालिक हैं वो आपके करीब नहीं आएंगे। क्यों? इसलिए कि मौलाना साहब से ज़्यादा किसी को इल्म नहीं है कि उन दोस्त ममालिक की क्या रिजर्वेशंस हैं पीटीआई चीफ के बारे में भी और उनकी हुकूमत के बारे में भी। मैं इस तफसील में जाना नहीं चाहता, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो क्या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से ही पीटीआई का नाम निकाल दिया जाए? वो इतने लफ्ज़ों में ये मुतालबा नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि अदालतें फ़ैसला करें। अब जब अदालतें फ़ैसला कर लेंगी तो बल्ला कहाँ से आएगा, मुझे बताएं ना।
چاہے وہ پارٹی کے چیف ہیں، چاہے وہ پارٹی کا مستقبل ہے، اگر سائفر اور بہت ساری دیگر چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں تو بہت بڑے سوالیہ نشان ہے نا پی ٹی آئی کی فیٹ لیکن پر۔ چیف الیکشن کمشنر سے جب پوچھا گیا کہ کیا بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہوگا تو انہوں نے کہا جی ہوگا، 100% ہوگا۔ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ عدالتوں کے فیصلے سے پہلے کوئی ججمنٹ سنا دیں۔ جب تک عدالت کا فیصلہ نہیں آئے گا تو چیف الیکشن کمشنر تو نہیں کہہ سکتے نا کہ بلا نہیں ہوگا۔ تو میرے خیال سے ان کا بیان بہت سیف ہے۔ دوسرا ایک بیان جس کا آپ حوالہ مجھے یقینی طور پہ دیں گی، میں پہلے آپ کو پریمپٹ کر رہا ہوں، وہ ہے کہ راجہ سکندر سلطان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب اگر 28 جنوری کو الیکشن نہ ہوئے، اول تو ہوں گے، اگر نہ ہوئے تو ایک ہی صورت ہے کہ ماشاء اللہ لگ گیا ہو۔ اب یہ بھی بڑا لوڈڈ سٹیٹمنٹ ہے، بہت ہیوی سٹیٹمنٹ ہے، اس کی بھی تفصیلات میرے خیال سے اس میں اگر ہم جائیں گے تو بہت ساری نئی چیزیں چھیڑ دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس لیے جنوری میں الیکشن کی مخالفت کر رہا ہوں کہ بلوچستان کے اکثر علاقے اور کے پی کے کچھ علاقے جو ہیں جنوری میں شدید سردی کے موسم کا شکار ہوتے ہیں اور ووٹرز کے لیے گھروں سے نکلنا ممکن نہیں ہوتا، خاص طور پہ جو ان کی اپنی کانسٹیچوئنسی ہے۔ ایبسولوٹلی، جو چونکہ مولانا فضل الرحمان کا سب سے زیادہ انفلوئنس جو ہے وہ جو پشتو بیلٹ ہے بلوچستان کے اندر اس میں ہے، کے پی کے میں بھی آف کورس ہے، ڈی اے خان وغیرہ میں، تو ایک لاجک ان کی یہ بھی ہے۔ لیکن اوور آل اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرے خیال سے مولانا کی خواہش یہ ہے کہ جس طرح باقیوں کو سزائیں دی گئی، کسی کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، کسی کو صدارت سے ہٹا دیا، یہ حضرت صاحب مامے کے پتر ہیں کہ ان کو آپ کوئی فیصلے نہیں کر کے دے رہے۔ اور تیسری جو بات جو سب سے زیادہ اسلامی حلقوں میں یعنی پذیرائی جس کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کی صورت میں یہودی ایجنٹ ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے، وہ پاکستان کی اکائیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ مولانا کی لاجک اپنی جگہ ہے، لیکن مولانا صاحب ایز ہیڈ آف دا پی ڈی ایم، آپ یاد رکھیں کہ جو پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت تھی یا پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے 13 جماعتی، اس کے لیڈر کی حیثیت سے جو کچھ کہیں گے ان کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بخاری صاحب اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر سپوز کر لیں کہ مولانا فضل الرحمان کی بات کو مان لیا جائے تو کیا جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس چیز پر راضی ہو جائیں گی، اس چیز پر ان کا کنسنسس ہو جائے گا، یا وہ سرنڈر کر دیں گی کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ پرولونگ کر دیا جائے؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ بعد میں یہ سپریم کورٹ میں یہ اقدام چیلنج بھی ہو سکتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ سیاسی جماعتیں اس کی تقلید کریں گی یا اس کو سپورٹ کریں گی، کیونکہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ چلیں آپ نے 90 دن میں نہیں کرایا تو اب جنوری میں تو آپ کرا ہی دیں۔ لیکن ایک کنسرن ہے نا، ایک کنسرن وہ یہ ہے کہ پاپولیرٹی کا، تو اگر یہ پاپولیرٹی والا کنسرن ان کا رہتا ہے پارٹیوں کا، تو پھر کیا صورتحال ہوگی اگر یہی جو سٹیٹمنٹ کہہ لیں آپ یا آپ کہہ لیں کہ میوچل انٹرسٹ کہہ لیں، تو میوچل انٹرسٹ اگر پریویل کرتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ میں عرض کروں آپ سے، دیکھیے جو پاپولیرٹی کا جو مت ہے نا، یہ اس کے بیچ میں تھوڑا سا تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے، مختصراً چونکہ ٹائم بھی نہیں ہے۔ میں عرض کروں آپ سے کہ جو میجورٹی الیکٹیبلز کی تھی پی ٹی آئی میں وہ پی ٹی آئی چھوڑ چکی ہے، وہ پی ٹی آئی کے 2 نئے دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، چاہے وہ پرویز خٹک صاحب ہیں، چاہے وہ علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب ہیں، یہ طے ہے۔ اوکے، پیچھے کون رہ گئے ہیں؟ علی احمد اور جو عمر ایوب صاحب ہیں، اس کے بعد تیسرا نام جلدی سے مجھے یاد کر کے بتائیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب تو جیل میں ہیں، باقی کون ہیں؟ پرویز الہی بھی جیل میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پاپولیرٹی کی مت ہے نا، وہ صرف ایک شخص کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو پی ٹی آئی کے چیف ہیں، وہ جیل میں ہیں۔ ان کے خلاف اتنا کچھ مواد جو ہے وہ ہر روز لوگوں کو فیڈ کیا جا رہا ہے کہ ان کی وہ پاپولیرٹی کا گراف جب وہ حکومت میں تھے وہ ہے یا نہیں ہے، یہ آنے والا الیکشن طے کرے گا۔ ٹھیک، اس لیے میرا نہیں خیال کہ سیاسی جماعتیں اس سے ڈری ہوئی ہیں۔ ڈرایا ضرور جا رہا ہے، سوشل میڈیا سے کہا جا رہا ہے کہ اس کا ووٹر انٹیکٹ ہے، وہ ایسی کی تیسی پھیر دیں گے آپ کی، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ٹیسٹ ٹائم از اگر 28 جنوری کو الیکشن ہو رہے ہیں تو دیٹ از دا ڈے ٹو ٹیسٹ اٹ۔ رائٹ، بخاری صاحب بریک پہ جانے کا کہا جا رہا ہے بہت شد و مد سے، تو ناظرین بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آ کر سائفر کے کیس میں کیا اپڈیٹس آئی ہیں اس کو ڈسکس کریں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ سائفر کیس کا چالان ایف آئی اے کی طرف سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت میں جمع کرا دیا گیا ہے، اور اس میں چیئرمین تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی جو کہ وائس چیئرمین ہیں ان کو قصوروار قرار دیا گیا ہے، اور اسد عمر صاحب کو الزامات سے بری کر دیا گیا ہے۔ بخاری صاحب، سب سے پہلے تو بڑی تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، کب تک اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ متوقع ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ فیصلہ اس کا جب بھی ہو، میرا نہیں خیال کہ بہت دیر لگے گی اس کے اوپر، اس لیے کہ
اگر آپ ایویڈنس دیکھیں کیا ہے، ثبوت دیکھیں کیا ہے، گواہان دیکھیں کیا ہے اور کون کون وعدہ معاف گواہ ہے، تو پھر تو سائفر کیس میں عمران خان صاحب کا اور شاہ محمود قریشی کا بچنا مشکل ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بچت کا راستہ ہے. کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان. انہوں نے نہ صرف بیان دیا ہے، وعدہ معاف گواہ بنے ہیں وہ، انہوں نے اپنا ویڈیو بھی بیان دیا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو ایک آڈیو ریلیز ہوئی تھی جس میں خان صاحب آڈیو لیک میں جس میں خان صاحب اور وہ اعظم خان صاحب گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ وہ کریکٹر ہیں جو اس پوری کھیل کا حصہ تھے. اب اگر وہ سب کچھ گواہی دینے کے لیے موجود ہیں تو پھر کیس عدالت کے لیے طے کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا. لیکن جو اس وقت پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے وکلاء جو سٹانس لیے ہوئے ہیں عدالتوں میں، مجھے اس کے اوپر رشک تو نہیں آ رہا، رحم اور ترس ضرور آتا ہے. اس لیے کہ اگر آپ 27 مارچ کا وہ جلسہ ریکال کریں اسلام آباد میں تو وہ جیب سے کاغذ نکال کے جس طرح انہوں نے لہرایا تھا اور جتنی تفصیل سے انہوں نے اس کے کانٹینٹس بتائے تھے، اب وہ کہتے ہیں وہ تو سادہ کاغذ تھا. پھر آپ نے خود یہ مانا کہ نہیں وہ میں وہاں سے گھر لے آیا تھا. پھر آپ نے کہا کہ میرے گھر سے وہ گم گیا ہے. آپ بنا کس کو رہے ہیں بیوقوف؟ انٹرنیشنل ارینا میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. یہ سائفرز بھیجے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنے دوسرے ملک دوست کو یہ بتا سکیں کہ آپ کے بارے میں ہماری کیا ریزرویشنز ہیں. ان چیزوں کو پبلک میں ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. یہ فارن آفس جو ہے اس کی ملکیت ہوتی ہیں. یہیں وہ کھلواڑ کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے خان صاحب کے ساتھ کہ انہوں نے اس سائفر کا اپنی مرضی کا ترجمہ کرا کے اس کو پبلک میں کھلے عام چھوڑ دیا. کھلے بندوں جو منہ میں آیا وہ کہا. اس کے بعد ان کے جو چہیتے اینکرز ہیں، ان کے بعد جو ان کے چہیتے وزراء تھے جو کچن کیبنٹ کے ممبر تھے، انہوں نے ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے سائفر کے حوالے سے کیا نہیں کیا. کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ ایم آئی اور آئی ایس آئی نے اس کی انویسٹیگیشن کر لی ہے، اس کی لینگویج انگارڈڈ ہے لیکن سازش کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. نہیں کہا یہ؟ اس کے بعد آپ نے کہا نہیں میں نہ مانوں. پھر جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوئی 2 دفعہ، 2 اجلاس میں انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی سازش نہیں ہے. اس کے لیے ڈیمارش کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا جو کہ ڈیمارش کر دیا گیا ہے. اور خدا کے واسطے آپ اس کے ساتھ لٹکے رہے. آپ آج بھی اس کے اوپر اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر عدالتوں کے لیے تو معاملہ کھلا ہے نا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا ساتھ میں جوڑ دوں اگر آپ اجازت دیں، دوسرا کیس خوفناک نوعیت کا جو ہے وہ ہے 9 مئی. دیکھیے اگر 9 مئی کو آپ جانے دیتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں، تو آپ در حقیقت سیاسی جتھوں کو لائسنس دے رہے ہیں کہ جب آپ کا دل چاہے آپ فوجی تنصیبات پہ، دفاعی تنصیبات پہ، فوج کے کور کمانڈر کے ہیڈ آفس پہ، جی ایچ کیو پہ، ایروڈرم کے اوپر پی ایف کے چڑھائی کر دیں. پٹرول بم لے کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو. تو سزا تو ہونی ہے. سزا سے بچنا تو ممکن ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ سب کچھ لوگوں نے اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ٹی وی سکرینز پر. یہ سب کچھ تو میں نے کہہ دیا. لیکن جو 2 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انٹرنیشنل ارینا میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس سے ہم لیسنز ڈیرائیو کرتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا کیپٹل ہل پر کیا ہوا تھا امریکہ میں جو ٹرمپ کے لوگوں نے کیا تھا. آپ کو پھر ان کی فیٹ کا پتہ چلا. کسی کو 2 سال اور کسی کو 18 سال کی سزائیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. تو اگر ایک سویلائزڈ ورلڈ میں اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا تو اس کو یہاں آپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گئی ایک بات. ایک اور بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مکافات عمل سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ نے درخواستیں دے کے اپنے آپ کو ڈیالہ جیل کے اسی سیل میں لے آئے جہاں آپ نے خاقان عباسی کو، جہاں آپ نے رانا ثناء کو، جہاں آپ نے شہباز شریف کو، جہاں آپ نے نواز شریف کو، جہاں آپ نے مریم کو رکھا تھا. دس از کالڈ مکافات عمل. تو یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. اور دوسری بات یہ جو مولانا صاحب کا ذکر کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کا فارن آفس، آپ کا پرائم منسٹر کا آفس اتنا ولنریبل ہے کہ وہاں اپنی مرضی سے پلان بنائے جاتے ہیں، اپنی مرضی سے سائفر کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، تو اٹ از اے لوز اسٹیٹ. یہ اس اسٹیٹ کی باتیں جن کو روگ اسٹیٹ آپ کہتے ہیں. ایک نیوکلیئر پاور، ایک 24 کروڑ آبادی کا ملک اس قسم کی بے وقوفیوں کا، اس قسم کی منہ شگافیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. بخاری صاحب اس وقت کے جو امریکی سفیر ہیں اسد مجید، وہ بھی اس میں اب وعدہ معاف گواہ ہیں. اب آپ دیکھیں نا وہ فارن سیکرٹری ہیں، انہوں نے آ کے ساری تفصیلات بتائیں جس نے اور سٹرینتھن کیا اس ویو کو کہ یہ جو کھیلا گیا سائفر کے ساتھ یہ بہت ظلم ہوا ہے. یہ ہو گیا. اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ عدالتیں جو ہیں اس کے اندر عمل تیز ہو گیا ہے. جو ہم نے شروع میں گفتگو کی اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ عدالتیں بھی اب جلد ان کیسز کو
मतलब اس کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں. کیا ہوگا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ 2 کیسز، باقی سب کو چھوڑ دیں آپ، وہ آپ توشہ خانہ بھی چھوڑ دیں، آپ فارن فنڈنگ بھی چھوڑ دیں، وہ سب کچھ چھوڑ دیں. یہ 2 کیسز اپنی نوعیت کے اعتبار سے انتہائی خوفناک اور گمبھیر ہیں، اور اس میں سزا سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے. تو کس حد تک سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ اس کے اوپر ابھی ابہام ہے. جو تو آرٹیکل 6 ہے نا، جس کو غداری کا جرم کہتے ہیں، اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے، یعنی اسی کے پریویو میں آتا ہے. اس کی 2 ہی سزائیں ہیں، یا سزائے موت ہے یا عمر قید ہے. اس میں اس سے کم نہیں ہے. اگر آپ کے اوپر غداری ثابت ہو جائے تو یہ سزائیں ہیں. میں یہ بالکل نہیں چاہ رہا، نہ میری خواہش ہے، نہ مجھے ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں ان کو ضرور سزا ہو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس شدت کے ساتھ ان کے خلاف گواہیاں، مطلب 28 آڈیو ویڈیو ثبوت، آڈیو ویڈیو 164 کا ایک سٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو مجسٹریٹ کے روبرو ہوتا ہے وہ، اور جب اس کے اپنے کریکٹرز، جس میں میں نے اعظم خان صاحب کا نام لیا ہے، وہ سب کچھ ثابت کرنے کے لیے آمادہ ہوں، اور 9 مئی جو ہے اس کو کھلی آنکھوں نے دیکھا وہ سب کچھ، اس میں کیا ہوگا. دیکھیں نا وہ منظرنامہ آپ ریکال کریں نا کہ زمان پارک کے باہر پولیس کی گاڑیوں پر پیٹرول بم پھینکے جا رہے ہیں، پولیس کی گاڑیاں اٹھا کے نہر میں پھینکی جا رہی ہیں. کبھی سنا ہے آپ نے؟ کبھی اس سے پہلے کبھی دیکھا آپ نے یہ ہوا ہے؟ تو جب یہ یعنی انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہے تو اس کی سزا نے بھی انپریسیڈنٹڈ ہوں، اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا بخاری صاحب، جاتے جاتے نا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ جو اب اس وقت جو بشرا بی بی ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے شوہر کو کھانے میں زہر دینے کا خدشہ ہے، اپنی مرضی سے یہاں پر اڈیالہ جیل جو ہے وہ تشریف لائے. دیکھیے میں اس بات سے کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے کہ حکومت تو شاید ان کو زہر نہیں دے گی، اس لیے کہ اتنا بڑا ہائی رسک نہیں لیا جا سکتا. یہ بشرا بی بی کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ خود نہیں دے دیں گی زہر اس کو؟ مطلب میں انہونیاں سوچ رہے ہیں نا. آپ مجھے بتائیں حکومت کیوں دے گی زہر؟ اور اگر یہ کہا جا سکتا ہے تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے جو میں نے کہا ہے. دونوں میں لاجک نہیں ہے، دونوں بے تکی باتیں ہیں. پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، پروسیڈنگ کو چلنے دیں. مجھے تو 2 باتوں پر بہت حیرت ہے. وکیل نکلتے ہیں اٹک جیل سے یا اڈیالہ جیل سے تو وہ کہتے ہیں وہ تو اندر نیلسن منڈیلا بن گئے ہیں. وہ تو کہتے ہیں میں یہاں ایسا کمفرٹیبل ہوں، یہ آرام تو مجھے گھر میں بھی نہیں تھا. اور جب ان کی پارٹی کو دیکھیں یا ان کی بیگم صاحبہ کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ٹارچر ہو رہا ہے، ان کے ساتھ بے ایمانہ سلوک ہو رہا ہے. کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، کس کی بات مانیں؟ ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ.